अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, बरसात कभी रहमत बनकर बरसती है तो कभी ज़हमत। और आजकल जो हालात हैं, अभी बारिश कहर बनकर टूट रही है, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रही है, ख़ास तौर पे बलाई पंजाब और पहाड़ी इलाकों में। गिलगित, स्कर्दू और बाबूसर के बेशतर इलाकों में हमने देखा कि बारिश की वजह से कई ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आए, लैंडस्लाइडिंग हुई, क्लाउड बर्स्ट हुई और इतने ज़्यादा रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे, जानी नुकसान भी हुआ और सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक हो गई। अभी हमारे साथ एक हुंज़ा के लोकल मौजूद हैं जो भी वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं और पूरे 5 दिन लगे उनको हुंज़ा से लाहौर पहुँचते पहुँचते। आइए उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं और जानते हैं कि वहाँ के हालात एक्चुअल में हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ हुंज़ाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। नियाज़ हुंज़ाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज़ साहब, आप बताएं कैसे हैं आप? आपको इतना लंबा टाइम लग गया वहाँ से आते आते, क्या कुछ आपने विटनेस किया? सर बस आप मत पूछिए, बस ये अल्लाह की तरफ से है। जितना भी हमने ऐसे सिचुएशन देखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर बात है, हम लोग काफी वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट आते इस टाइम पे, और हम लोग भी जहाँ मूव करते हैं क्योंकि हमारे जॉब्स इसके लिए, तो वहाँ तो आपको पता है आजकल का जो क्लाइमेट चेंज का जो इश्यूज है, बारिशें हो रही है, जो पहाड़ पिघल रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे बिजली गिरती है पहाड़ों पे, वो फिर काफी प्रॉब्लम, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, सैलाब आ जाता है। तो वहाँ पे 5 दिन में मैं लाहौर पहुंच गया हूँ। अच्छा, आपने कौन सा रास्ता लिया था? आप बेशाम वाले रास्ते से आए थे या चलास से? जी सर, हम लोग एक्चुअली हम हुंज़ा से निकले थे। वहाँ पे एक वो प्रोटेस्ट था, उसमें हम एक दिन रहे। तो हमारे साथ जितने भी टाउन सिटीज के, जितने भी पंजाब, फैसलाबाद जितने भी थे, तकरीबन वहाँ हुंज़ा में ही तकरीबन 500-600 गाड़ियां फंसी हुई थी। इसके बाद पूरे दिन लग के हम लोग, जब हम जुगलोट से आगे आगे, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड, बिजली गिरी थी, वहाँ पे फिर रोड बंद था। तो हम वहाँ पे ठहरे, इंतजार किया, क्योंकि वहाँ आगे फिर तकरीबन 9 या 10 जगहों पे रोड बंद था। तो वहां से निकालते निकालते काफी टाइम लग गया। फिर हम वापस आ गए। जितने भी थे हमारे साथ, फैमिलीज थे, हमारे जितने भी पंजाब के, लोअर के, पीके के फैमिलीज भी थे, उनके साथ हम वापस आए। आके क्योंकि होटल्स में जगह भी नहीं थी, वहाँ के लोगों ने हमें काफी अच्छा, वो वाकई ऑक्यूपाइड थे? होटल जो थे वो वाकई भरे हुए थे या लोगों ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था? नहीं, वो भरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज, जो फीमेल्स थे, जो फैमिलीज, उनके साथ बच्चे भी थे। अच्छा, सैकड़ों की तादाद में, इज इट सेफ टू से नियाज़ साहब के सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे वहां पर? जी, वो मैं अपने आंखों से देखा, मेरे पास वीडियो क्लिप्स भी है, बहुत से फंसे हुए थे। तो हम आगे जुगलोट से आगे गए, फिर हम फंस गए, क्योंकि वहां पे रास्ता निकाल रहे थे, मशीनरीज लगे हुए थे। तो प्रॉब्लम था पानी में ज्यादा हमारे साथ पेश हुआ था। पानी में जो वहां पे लैंड स्लाइडिंग, वहां पे गर्म पानी, गर्म चश्मे भी जो निकलता है बबूसर से आगे आके, नीचे उतर के चिलास से आगे हुंज़ा की तरफ, वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आए। अच्छा, जब आपने बाबूसर क्रॉस किया, तब वाज इट बिफोर वो क्लाउड बस्ट वाला सारा वाकया पेश आया या उससे बाद में? जी, नहीं, वो उसके मतलब पहले ही हुआ था ये चीज। ठीक है। तो जब हम आगे हर 10 मिनट बाद हम आगे रुकते थे, क्योंकि हम जब चिलास पहुंच गए तो आगे फिर बहुत सा, मतलब ज्यादा वो एक मलबा गिरा हुआ था उधर रोड पे। तो मुतबादिल एक हमने रास्ता इख्तियार की, फिर हम आगे गए। वहां पे 40 सेंटीग्रेड गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी में फैमिलीज फंसे रहे। तकरीबन वहां तक, चिलास तक तकरीबन भी 1000 या 1200 गाड़ियां जमा हुई। अल्लाह। तो वहां से फिर हम आहिस्ता हम आगे यहाँ पे एक नाला है, सुंबर नाला, उससे आगे फिर एक दरिया का पानी ऊपर चढ़ गया था रोड पे। उसकी वजह से ब्लॉक हुआ। वहां पे हम एक दिन एक रात पहाड़ों के नीचे हम सोते रहे।
हम गाड़ी में सोते रहे या नीचे जमीन पे भी सोते रहे, तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फैमिलीज जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए। अच्छा नियाज साहब, आपकी उन लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ होगा, आपका उनसे भी बातचीत हुई होगी जो बाबूसर टॉप वाले जो भी वाकया पेश आया क्लाउड बर्स्ट का, उसमें वो अफेक्ट हुए हों, तो वो थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस कदर वो तबाही मचाई थी उस क्लाउड बर्स्ट ने, किस हद तक लोग अफेक्टेड थे? सर तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां वहां पे डूब गए थे, उसमें पानी में बह गए थे, काफी प्रॉब्लम्स हुए, काफी लोग बस डिसर्ट हुए थे, क्योंकि हम जाहिर बात इस इतना बड़ा तूफान ये अल्लाह की तरफ से है, तो कुछ लोगों की जानें चली गई, तो कुछ लोग बच के निकल गए, तो काफी प्रॉब्लम। वो एक ऊपर एक बाबूसर टॉप पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा, इसके बाद जो नीचे जो रास्ता है, विशाम वाला रास्ता है जहाँ चिला से हम जाते हैं, उधर का भी एक अलग प्रॉब्लम था। तो कुछ लोग क्रॉस कर रहे होते थे वहां पे ना, कीचड़, यहाँ तक कीचड़ आया था एक बंदे का गले तक, वो डूबने वाला था। एक हुंजा का जो लड़का था, उनके साथ कुछ पुलिस वाले थे वहां के मुकामी, उन्होंने खींच के उनको निकाला, वरना वो भी डूब जाता। तो ऐसा सिचुएशन था, लोगों के परेशान थे, लोगों का बहुत डर था क्या हो क्या रहा है। हम जब नीचे से गुजर रहे थे तो ऊपर से पत्थर भी आ रहे होते थे, टप टप गाड़ी के ऊपर गिर रहे होते थे। तो फिर हम नियाज साहब, मैं बड़ा रिलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ, मैं सवात में, जब मुझे याद है कि ये सारा, अभी मैं पिछले महीने वहीं पर था, और जब ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ और जो पहला सैलाब आया वहां पर, मैं दीर के साथ एक पहाड़ में हम खुद फंस गए थे। एंड मैं बता भी नहीं सकता अल्फाज में कि वो कितनी ड्राउनी सिचुएशन थी। रात के 10 बजे हुए थे, हमारे साथ ही नीचे खाई थी, ऊपर से तेज पानी आ रहा था और लैंडस्लाइड हो रही थी, और मतलब वो तो फिर भी ये बाबूसर वाले इंसिडेंट के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, स्पेशली तब जब पानी आ जाता है, जैसे आपने भी जिक्र किया, तब वो सारा कीचड़ बन जाता है, वो एक तरह से दलदल सा हो जाता है, और उसमें आपका निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सर बस यही है ना, तो बस ये बड़ा इशू ये है कि सर हमारा, आपको पता है क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए तो हमारे लोगों को भी चाहिए हम दरख्त लगाए, दरख्त ना काटे। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है सर वहाँ पे ना, जब हम जाते हैं, मैं व्हील चेयर पे होता हूँ, एज ए व्हील चेयर यूजर, मेरे लिए इवन वॉशरूम के लिए मसला हुआ, वॉशरूम जाने के लिए। इट मस्ट हैव बीन सो टफ फॉर यू नियाज साहब। नियाज साहब, अच्छा मुझे बताएं, आपके लोगों से जो भी बातचीत हुई, तो एनी एस्टिमेट व्हाट यू कैन गिव अस कि कितनी फैमिलीज वहां पे बाबूसर टॉप पे स्टक थी, और जितने आए उन्होंने क्या बताया आपको कि बाकी सबके हालात कैसे थे, रेस्क्यू मिशंस कैसे हो रहे थे? काफी लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे। जब वो कुछ लोगों ने वापिस आके नीचे से आ गए, कुछ लोग हुंजा से हमारे साथ थे, कुछ लोग इस तरह, तो लोग काफी परेशान थे। कुछ लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और वहां पे जाहिर बात है ऐसी जगह हम फंसे हुए थे जहाँ पे पानी भी नहीं मिलते। बिल्कुल, तो जो सुंबर नाला और चिलास के दरमियान कुछ लोगों ने मदद की, इधर उधर पानी एक दूसरे को पानी पीने के लिए दुश्वारियां, खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं हैं, और आपको सारा टाइम शेल्टर लेना पड़ा है कि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और वो आके पत्थर आपको लग सकते हैं। जी सर, जी, तो ये है ना असल। अच्छा, तो वहां के जो वो जरा रिमोट एरिया में थे, जैसे कि अभी मैंने आपको अपनी एग्जांपल भी दी, वो जरा रिमोट एरिया की थी, तो जहां आप बता रहे हैं कि जहां पे लोग स्टक थे, वो रिमोट एरिया था या वहां पे लोकल्स मौजूद थे जो हेल्प कर रहे थे? सर वो हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे कोई भी होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं। बिल्कुल, पहाड़ के नीचे हम, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, नीचे दरिया, ऊपर पहाड़, तो और गाड़ी बस पहाड़ को देख रहे होते थे। अच्छा, ऊपर से पहाड़ न गिरे या कुछ पत्थर ना आए हमें। बिल्कुल नियाज साहब, उस टाइम आपके दिमाग में और दिल में उस टाइम सिर्फ, मुझे याद है कि जब हम भी वहां पे थे, हमारे सिर्फ जुबान पर कलमा ही था और उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था। नियाज साहब, मुझे बताएं कि ऐसी बारिशें, ऐसी तबाहकुन बारिशें जरा भी नॉर्मल नहीं है। आपका ताल्लुक भी वहीं से है, हुंजा से ही है, तो ऐसा नॉर्मल है कि अभी जो जैसे ही बारिशें हो रही हैं और जैसी तबाही ये मचा रही हैं? जी सर, ये पहले बारिशें होती रही बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा, लेकिन इस तरह का सैलाब आना और ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात ये बार बार जो हो रहे हैं, भी बाबूसर टॉप पे भी जो हुआ। जी सर, ये पहली दफा मैंने भी देखा ऐसे सिचुएशन, क्योंकि सर ये
ایون میں پہلے بھی بتایا آپ کو نا، کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو ہے، خاص کر گلگت بلتستان۔ بالکل، اور وہی ٹورسٹ تو چلیں افیکٹ ہو ہی رہے ہیں نا نیاز صاحب، لوکلز کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا لوکل پرسپیکٹو بھی دینا کہ آپ لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں کیا دشواریاں ہیں؟ سر ہنزا کے اندر جو ہے نا، ہنزا کے اندر کچھ بڑے پہاڑ ہے، سخت پہاڑ ہے، سنگلاف پہاڑ، اس کے اندر بڑے بڑے وہ نالے بنے ہیں، وہاں سے بھی کیچڑ آ جاتا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پانی وہاں سے نکلتا تھا۔ تو اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی پل بنائے تھے وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ ایون گلگت میں گھروں کے اندر وہ کیچڑ گھس گیا ہے، صحیح آپ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، گھروں کے اندر وہ کیچڑ گھس رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مرغیاں وغیرہ اپنے جانور نکال رہے ہیں، ایسا سچویشن ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو میرے لائف ہے اس میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اور مجھے یہ بتائیں نیاز صاحب، یہ لوگوں کا چلیں وہ جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ پانی جب پہاڑی علاقوں میں آتا ہے تو صرف پانی نہیں ہوتا، ساتھ وہ ایک طرح سے کیچڑ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ مٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی گھروں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس سے لوگوں کا لائف سٹائل کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے، کہ کیا جب ایسی کوئی آفت آتی ہے اس کے بعد کیا وہاں پہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ کیسے لوگ اس سب سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کیٹر کیسے کرتے ہیں پوری سچویشن کو؟ اور ایون گلگت بلتستان کے اندر نا ایک والنٹیئرز کا ہے، چاہے جس سیکٹ سے بھی ہو، جہاں سے بھی، چاہے گلگت کے ہنزا سے ہو، جہاں سے بھی ہو، ہمارا نا ایک سسٹم ہے والنٹیئر سسٹم۔ ہم لوگ جتنے بھی، اگر وہ گھر افیکٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ جتنے بھی یہ والنٹیئرز ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہے، جو لوکل این جی اوز ہے، وہ فوراً آ جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں یہ اچھا، ہمارا بہت زیادہ ایک اچھا سسٹم ہے، ان کے لیے بہت جلد سے جلد ان کو ٹینٹ دیا جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو جو اس طرف ہے نا، وہ پھر کیونکہ ریموٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے، کچھ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ پہنچنے میں بھی۔ تو ہنزا کے اندر یہ کچھ پرابلمس تو ہے، لیکن ہمارے ادھر لیکن لوگ کافی ہیلپ فل ہیں، والنٹیئر پروگرامز بھی ہیں۔ اچھا نیاز صاحب، چلیں جاتے جاتے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ٹورسٹ ہیں جو ادھر جانے کی سوچ رہے ہیں، یا جو بھی لیڈرشپ ہمیں دیکھ رہی ہے اس ٹائم، حکومت کے جو بھی ریپرزینٹیٹیوز ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان سب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا جو پوری حکومت، ہمارے پاک آرمی، سب کو، سر دیکھنا سب سے اہم چیز ہے ہمارے جو پہاڑ ہے، ہم اگر پہاڑ ہے تو ہم زندہ ہے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ اگر پگھل جائیں گے، ابھی پہلے برف بہت زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ، اب برف نظر نہیں آتی۔ لیڈی فنگر پہ، میں ہنزا سے اس کے نیچے میں رہتا ہوں، سامنے کراکرم میں جو رکپوشی پہ یا دیران کی بہت کم ہو گئی۔ تو اس میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ہم یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں، ہمارے پنجاب سے، یہاں پورے کراچی سے یا پورے پاکستان سے گلگت بلتستان جاتے ہیں، تو ہر چیز کا تھوڑا سا احتیاط کرے۔ وہاں پہ کچرا پھینکنا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھا پانی پی کے یا وہ کھا کے کافی لوگوں نے پھینکا۔ ایک اور چیز ہے، اگر یہاں سے کوئی بھی جاتا ہوں کے لیے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک درخت لے کے جائے، وہاں پہ ایک درخت لگائے۔ درخت لگانا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اگر وہ پہاڑ پگھل گئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ نیاز صاحب یہ یہاں پہ درخت نہیں لگاتے، وہاں پہ کیا لگائیں گے؟ خیر ہم تو ریکویسٹ ہی کریں گے کہ پلیز یہ کر لیں جو نیاز صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا نیاز صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس موسم میں تو ان کو جانا ہی نہیں چاہیے نا؟ یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ماؤنٹینز آر کالنگ، ٹرسٹ می دے آر ناٹ کالنگ فار یو، یہ جو آپ کو کال کر رہا ہے نا وہ آپ کی تباہی ہے، تو اس موسم میں آپ نہ ہی جائیں۔ اگر کوئی جانے کا سوچتا ہے نیاز صاحب، تو ان کو گاڑی میں کیا کیا رکھنا چاہیے؟ کوئی ایسی چیزیں، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کس طرح وہ ڈیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو وہاں کے لوکل ہی نا، تو ذرا سا ان کو گائیڈ کریں۔ سر سب سے اہم چیز جو ہے نا، گاڑی کے اندر پانی ہونا ضروری ہے، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں۔ تو باقی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، زندہ اور مرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کب مرنا ہے، لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے نیاز صاحب کہ آپ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اس کو میری طرف چھوڑو، مطلب آپ اپنی تو پوری تیاری کرو نا۔ ہاں، یہاں کے لوگوں کو میں نے بہت سے دیکھا کہ دریا کے کنارے ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہم وہاں کے مقامی ہیں، دریا کے کنارے جا کے سوئمنگ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے یہاں کے پریشر کتنا، پانی کا فلو کتنا تیز ہے، کیسے حرکتیں کرتے ہیں، تو ان سے بھی بچ کے رہنا ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بات ہے اللہ کی طرف سے ہے۔
بالکل نیاز صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت اپنا قیمتی وقت دینے کا. جیسے نیاز صاحب نے کہا کہ دیکھیں جب بھی آپ وہاں پر جائیں تو اپنی پوری تیاری کر کے جائیں, اس ایسے موسم میں نہ جائیں, ہو سکے تو اپنے ساتھ کوئی درخت لے کے جائیں اور وہاں جا کر اس کو لگائیں. اور اتنا کوئی آپ کو ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں لوکلز خود نہیں جاتے, دریاؤں میں نہیں جاتے, جا کے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی جسٹ فار اے سیلفی, تو آپ بھی ایسا نہ کریں. اور باقی نیاز صاحب نے جیسے بتایا کہ اس طرح کی بارشیں اور تباہی ذرا بھی نارمل نہیں ہے. اب وقت ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ ایسی تباہی ہو کیوں رہی ہے, واٹس دا مین ریزن بیہائنڈ اٹ, کہ کیا چیز اس سب کو ٹریگر کر رہی ہے. از اٹ کلائمیٹ چینج اور از اٹ سم تھنگ ایلس. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے زینب وحید کو ہمارے ساتھ بلایا ہے, ہو از اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ, پاکستان کی ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں یو این کی یوتھ فورس میں. آئیے تھوڑی سی ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. زینب, اوور دا ایئرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, اور خاص طور پر پاکستان میں. ابھی بھی جیسے میں نے تھوڑا ذکر کیا تباہی کا, یہ جو پورے مانسون کے سیزن میں چل رہا ہے, کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں, لینڈ سلائڈنگ میں, فلڈز میں, رین فال میں, واٹ ایگزیکٹلی از کازنگ اٹ؟ کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی بہت کمپلیکیٹڈ ہم اس کو ایک مسئلے کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن اس کا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ماضی میں جو آج کے امیر ترین ممالک ہیں انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن کی اور فاسل فیولز یعنی تیل, کوئلہ, گیس, ان سب کی بنیاد پہ جو ہمارا دنیا کا نظام قائم کیا, اس کا سارا نقصان ہم جیسے غریب ممالک, ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک بھگت رہے ہیں. وہ ایسے کہ جب فاسل فیولز انڈسٹریز یوں کوئلہ اور تیل جلاتے ہیں, ایمیشنز ہوتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ان جنرل, اور وہ ہماری جا کے گرین ہاؤس افیکٹ پیدا کرتی ہیں. جیسے کلائمیٹ چینج ایک پوری ایک سائنس ہے جس کا تھوڑی سی سمری یہ ہے کہ ایمیشنز کی وجہ سے جو سورج کی گرم شعائیں ہیں زمین کے انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں لیکن نکل نہیں پاتی ہیں, جس سے اوور آل ہمارا درجہ حرارت بڑھتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر جب گلیشیئر پگھلتے ہیں, سمندر کی سطح بڑھ جاتی ہے, اور پھر سیلاب آتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, قحط پڑتے ہیں. جہاں بارش کی ضرورت نہیں ہے وہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, جہاں قحط پڑ رہے ہیں وہاں بارشیں ہو ہی نہیں. اچھا زینب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پاکستان جو ہے وہ ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے, رائٹ؟ بالکل. ہم دنیا کی ورلڈ ایمیشنز میں لیس دین 1% ہمارا کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں جن کو کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ون, ویئر ڈیولپنگ کنٹری, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم وہ انفراسٹرکچر تیار کر سکیں جس سے ہم موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکیں, اور ہم ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری بھی ہیں. ہمارا زیادہ تر انحصار ایگریکلچر کے اوپر ہے جو کلائمیٹ چینج سے ڈائریکٹلی اور سب سے زیادہ اور پرائمریلی امپیکٹ ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ذرا کیٹر کرنا تو چاہیے نا, ہمیں ضرورت تو ہے. ہمیں تو کوئی ہماری منسٹریز کو اس پہ فوکس کر رہی ہیں, کوئی نوٹس لے رہی ہیں؟ بہت عرصے تک پاکستان کے پاس ایک کلائمیٹ منسٹر بھی نہیں تھا, لیکن اب جو ہماری حکومت ہے, ہمارے کلائمیٹ منسٹر مصدق ملک صاحب, وہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یوتھ کو انوالو کرنا سٹارٹ کیا ہے. انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز پہ کام کرنا شروع کیا ہے جو انشاءاللہ قریب فیوچر میں ہمیں ہمارے ملک کو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تو کر دیں گی. لیکن یہ اب ہم نے کلائمیٹ پہ کام کرنا سٹارٹ کیا ہے. آئی تھنک ماضی میں حکومتوں نے اس سیریسلی نہیں لیا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کاپ, جو کانفرنس آف پارٹیز, جو دنیا کی سب سے بڑی کلائمیٹ کانفرنس ہوتی ہے, اس میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر تھی بھی تو پرومیننٹ نہیں تھی, اور ہم اپنا کیس باقاعدہ لڑ نہیں رہے تھے. It is only very very recently in the last 2 years جب ہم نے لیڈرشپ لینی شروع کی اور اپنا مقدمہ بہت کلیئرلی لے آؤٹ کیا. Would you say اب ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں یا ابھی بھی بس ہم فارمیلٹی کر رہے ہیں, جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھانا پوری چل رہی ہے ابھی بھی؟ I think the trajectory is upwards. ہم زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. پچھلے سال پاکستان نے ایک لیڈرشپ کا رول لیا. اس سال بھی جب کانفرنس آف پارٹیز ہوگی تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت سمجھداری کے ساتھ ان لوگوں کو, ان ینگ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو جا کے ہماری نمائندگی کریں گے. ان ریسنٹ ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کانفرنس آف پارٹیز لوکلائز پاکستان میں ایک انیشیٹو تھا جس سے ینگ بچوں کو انہوں نے انٹرنیشنلی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے بھی بھیجا. تو آئی تھنک دا ٹریجیکٹری از اپورڈس. ہم اس میں امپروومنٹ لا رہے ہیں, اپنی ریپرزنٹیشن کو زیادہ اسٹریٹجی کے ساتھ امپروو کر رہے ہیں, اور آئی ہوپ I really do
کہ we keep on improving on this. اچھا زینب, ابھی جو تباہی یہ سارے موسم میں بارشوں نے مچائی ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آ ہی رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ذرا اویئر کر سکیں کہ اگر ابھی بھی ہم نے کلائمیٹ چینج کو سیریسلی نہ لیا تو کتنے ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. بالکل, اگر ہم نے اس کو سیریسلی نہ لیا تو اس صدی کے آخر تک 30% پاپولیشن ہماری زندہ چیزوں کی, انسان سمیت جانور, ان کی وائپ آؤٹ ہوگی. 10% آف دا ورلڈ پاپولیشن کین بی ڈسپلیسڈ. بہت ساری ہماری جانوروں کی اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی, اور جانور اور ہماری دنیا پہ جو اثر ہو رہا ہے, ہم جیسے غریب ممالک بالکل ختم ہو جائیں گے. ہمارے پاس رہے گا ہی کچھ نہیں. پانی کے لیے لوگ ترسیں گے, خوراک کے لیے لوگ ترسیں گے. جب اب سیلاب آئے ہیں, اس کے بعد جو ایگریکلچر پہ نقصان ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی بڑھے گی تو غریب بندے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, زندگی جینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو پھر زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا. اور ہیٹ ویوز اور یہ گرمی اس قدر بڑھ جائے گی کہ we don't have a solution. It has to stop right now. I think we can't talk about this enough. کہ مطلب یہی ہے نا, کیونکہ زینب سب کو بڑا لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے, اس سے بس 2-3 چیزیں ہیں کہ بھائی یا تو گرمی زیادہ ہو جائے گی, یا چلو تھوڑی بہت بارشیں ہو جائیں گی, گلیشیئرز پگھل جائیں گے. لیکن وہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ بات ہے کہ اس سے آپ کی زندگی کا ہر ایک ایسپیکٹ جڑا ہوا ہے. بالکل, گھر تباہ, جانور تباہ, خوراک, سب سے بڑا مسئلہ آلودگی اور خوراک اور پانی. آپ کو زندہ رہنے کے لیے ایک دن میں آکسیجن, پانی اور خوراک کی ضرورت ہے, اور وہ چیزیں جب ہوں گی نہیں تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا. میرا حال ہے زندگی ہوگی نہیں. جیسے میں نے کہا 10% آف دا پاپولیشن ول بی ڈسپلیسڈ, اینڈ 10% چھوٹا سا نمبر لگتا ہے, لیکن دنیا کی آبادی ابھی 8 بلین ہے. 10% ذرا بھی چھوٹا سا نمبر نہیں ہے سننے میں عام بندے کو. جب کیونکہ میں پاکستان میں مدارس کی بچیوں کے ساتھ میں نے کلائمیٹ ایجوکیشن کے لیے کام کیا, پاکستان میں آن دا گراس روٹس پروٹیسٹ اور اسٹریٹ سائنز اور یہ سارا لوکل کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ لائزان کرنا اور عوام تک کلائمیٹ ایجوکیشن پہنچانے کا میرا کام تھا. تو جب میں عام لوگوں سے بات کرتی ہوں تو ایک ایسا بندہ فرض کریں جو مزدور ہے, دن میں کئی گھنٹے کام کرتا ہے, گھر آ کے صرف اتنے پیسے یا اتنے بھی نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے کھانا لے کے جا سکے, اس کو جب آپ یہ ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں 10% آبادی یا اتنے گھر اور اتنا اور 10% ہماری پاپولیشن ختم ہو جائے گی, آپ جب یہ ساری ڈیٹیلز دیتے ہیں تو اس کو وہ سگنیفیکینٹ نہیں لگتا, کیونکہ اس کے روزمرہ کے مسائل اتنے ہیں کہ اس کو اپنی جان کے لالے آج پڑے ہوئے ہیں. اگر میں ان کو کہوں گی کہ آج سے 30 سال کے بعد یہ سارے حالات ہوں گے تو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو دیم, اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو. پاکستان کی عوام جنرلی آئی تھنک وہ اپنے روزمرہ کے مسائل, روزگار کے, بھوک کے, وہی نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے آج کیسے سروائیو کرنا ہے, ہم اتنا ڈسٹنٹ فیوچر میں جا کے کیوں سوچیں. اچھا زینب, بالکل یہ سارے تو ہم نے کانسیکوینسز کی تو بات کر لی, اب کہیں بتائیں ہمیں ذرا کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. واٹ کین وی ڈو ٹو سیو ourselves? This is a very it has multiple tiers to it. I say I pause because I'm thinking through the tiers. ایک تو یہ کہ ہم ابھی ایک عام بندہ پاکستان میں بچنے کے لیے کیا کرے, انڈیویجول لیول پہ. سیلاب جو آ رہے ہیں ان کو تو میرا خیال ہے نہیں روکا جا سکتا. What we can do کہ اگلے سال جو سیلاب آئیں گے, ایک دفعہ یہ مانسون کا سیزن نکل جائے تو پھر ہر سال ہم کلائمیٹ ایکٹیوسٹ یہی بات کرتے ہیں کہ اگلے سال جو سیلاب آنے ہیں ان کی تیاری وقت سے پہلے کر کے رکھیں, کیونکہ اس بات کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پلیز اگلے سال بارشیں نہ ہوں, بیکاز کلائمیٹ چینج جو نقصان ہونا تھا وہ ہو جائے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تیاری کر کے رکھیں اپنے لیے. الارم سسٹمز اور فلڈ پریونٹیو سسٹمز انسٹال کرنے کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ, اس کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے. اس فنڈنگ کو ہم کہیں گے کلائمیٹ فائنانس, اور ہمیں کیونکہ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں, ہمارے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہے, تو اس کے لیے پورا ایک میکنزم چاہیے جس سے ہم گلوبل نارتھ ساری ڈیولپڈ کنٹریز سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ کلائمیٹ جسٹس کے اوپر کام کریں, کلائمیٹ فائنانس کے اوپر کام کریں. ہمیں کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے, جس کے بعد ہمیں ان سسٹمز کی ضرورت ہے جو اس کلائمیٹ فائنانس کو یوز کرتے ہوئے مقامی انفراسٹرکچر ایسے بنائیں جس سے ایک سیلاب رک سکیں, دوسرا سیلاب سے جو نقصان ہو اور وہ سسٹم باقی کے سسٹم جیسا نہ ہو, وہ سسٹم ایسا ہو کہ واقعی کچھ ایگزیکیوٹ بھی کرے. اچھا یہ تو ذرا لارجر اسکیل پہ ہو گیا نا زینب. اب اگر انڈیویجول لیول پہ بات کریں, میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتی ہیں, اور جتنے بھی عام لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟
وہ ہم اپنا ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر اسکرول، ہر ورڈ ہیز اے پاور. آپ اپنے تئیں جتنا ممکن ہو کلائمیٹ جسٹس کی موومنٹس کو جوائن کریں اور کلائمیٹ جسٹس کو ڈیمانڈ کریں، اور اپنی لوکل ریپرزینٹیوز اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کلائمیٹ جسٹس کے لیے کام کریں مزید، اور پوری کوشش کریں کہ آپ بھی کلائمیٹ موومنٹس کو جوائن کر کے ان کانفرنسز میں جا سکیں، اور جتنا ہو سکے اتنے درخت بھی لگائیں. درخت بھی لگائیں. آئی ول سے کہ دیٹ از اے پریونٹیو میجر. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ ہم اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمارا کلائمیٹ جسٹس کا مقدمہ اچھی طرح اسٹریٹجی کے ساتھ لڑیں، تاکہ ہم اس کا جو اصل سولوشن ہے ایمیشنز کو کم کرنا، فاسل فیولز انڈسٹریز کو فیز آؤٹ کرنا، میں اور آپ تو جا کے یہ $1 بلین انڈسٹریز کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان موومنٹس کو جوائن کر سکتے ہیں جو اکٹھے لوگوں، پیپل پاور کے تھرو، لوگوں کی طاقت کے تھرو وہ ڈیمانڈ اور وہ مومنٹم پیدا کر سکے کہ ہم ان $1 بلین انڈسٹریز کو چیلنج کر سکیں جو میری اور آپ کی ایگزسٹنس کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ دے رہے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ زینب فار یور ٹائم، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کا. جیسے کہ زینب نے کہا جتنا ہو سکے اتنا مل جل کر آواز اٹھائیں اور گورنمنٹ سے اپیل کریں. ہم بھی کرتے ہیں کہ بھائی پلیز ٹیک دس سیریسلی، ہمارا یہ پراپر ریپرزنٹیشن کریں آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمز. اور ابھی کی صورتحال آپ نے دیکھ ہی لی ہے، اگلے سال کے لیے پلیز پریپیئر یور سیلف اے لٹل بیٹر. اور آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ خود بھی ذرا درخت وغیرہ لگائیں، اور جتنا بھی زینب نے کہا وہ سب چیزیں کریں. باقی ملاقات ہوگی دا نیکسٹ ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.